अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में तज्जिया और तबसरा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ फिर शुरू हो गईं। क्वेटा और चमन में धमाके भी सुने गए हैं। बलूचिस्तान दहशत गर्दी के पीछे कौन है, असल दुश्मन कौन है? इमरान खान ने दौरा ईरान का ऐलान किया है। अहदाफ और मकासद क्या हैं? क्या ईरान पाकिस्तान का दोस्त है? आपको तफसीलात बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको अफगानिस्तान अमेरिका ने अफगान तालिबान के सामने घुटने टेक दिए, क्या हकायक यही हैं? और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको पाबंदी का शिकार अफगान तालिबान की आदत के जो नाम हैं वो ब्लैक लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। फिर दूसरी तरफ से अफगानिस्तान में जंगी जराइम से मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ में जो मुतालबा किया गया था वो मुस्तरद हो गया है और ट्रंप ने आलमी अदालत इंसाफ को गैर आइनी करार दिया। क्यों दिया, वजूहात क्या है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको इस्लामी मुल्क सूडान उमर अल बशीर के बाद अवाम ने फौजी मार्शल लॉ भी मुस्तरद कर दिया। फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां सामने आई हैं। क्या सूडान में एहतजाज, और दूसरी तरफ से सूडान में एहतजाज भी जारी है। यूरोपीय ममालिक सलामती कौंसल में मुतहर्रिक तो हो गए हैं लेकिन OIC ख्वाब गफलत में महव क्यों है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ बताएंगे आपको इस्लामाबाद खत्म नबूत हल्फनामे में तब्दीली से मुताल्लिक फैज़ाबाद धरना केस पर नजर सानी दरख्वास्त दायर की गई है और कादियानियों से मुताल्लिक फैसले को कलअदम करार देने की साजिश भी सामने आई है। तफसीलात क्या हैं ये आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में, हकायक आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान की, अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा वक्तन फवक्तन जो है वो खुदकुशी का शिकार होता रहता है, दहशत गर्दी का शिकार होता रहता है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं और वहाँ पर निहत्ते लोगों को मार दिया जाता है। सूबा बलूचिस्तान के अंदर असल दहशत गर्द कौन है, कौन पीछे है कि वहाँ पर दहशत गर्दी को फैला रहा है, तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास ऐसे हकायक भी हैं कि अगर वो हकायक दुनिया के सामने रखा जाए, दुनिया के सामने अगर वो चीज़ें रखी जाएं तो तफसीलात सामने आती हैं। तो अगर देख लिया जाए तो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ करवाने वाला मुल्क है वो इंडिया नज़र आता है और फिर इंडिया के साथ जो उसके दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए बलूचिस्तान के अंदर साजिशें कर रहे हैं। लेकिन हदफ क्या है, मकसद क्या है? वो एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को सबूताज किया जाए, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाला जाए। मज़ीद बात कर लेते हैं। लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ मारूफ दिफाई तज़कियाकार जनाब जनरल अमजद शुएब साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने हमें। ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान के अंदर दोबारा से दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि जिम्मेदार कौन है, अहदाफ क्या है, मकासद क्या है और असल दुश्मन कौन है पाकिस्तान का? देखिए, पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि ये जंग है जारी है और ये खत्म नहीं हुई। इसमें बहुत सारा कुछ हम जीत चुके, बहुत सारा कुछ हम हासिल कर चुके, लेकिन उसके बावजूद हमने ये डिक्लेयर नहीं किया कि मुकम्मल फतह हो गई या जंग खत्म। ये बात नहीं है और उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान अभी स्टेबलाइज नहीं हुआ। वहाँ पे वो गवर्नमेंट जो उसकी रिट नहीं और जो लोग बैठे हुए हैं वो एंटी पाकिस्तान बैठे हुए हैं। नतीजा ये है कि उसकी वजह से वहाँ पे भारत को बहुत सहूलत है कि वो अपने मकासद जो कि उसके आप कह लीजिए कि गंदे मकासद हैं पाकिस्तान के बारे में, वो वहाँ से पूरे करता है। और इस तरह वहाँ पे जो भी हमारे अपने गुमराह लोग हैं, जैसे TTP के लोग हैं और खुरासान चैप्टर के लोग हैं, तो वो लोग जो है वो ये इनके हत्थे चढ़ते हैं। भारत पैसा मुहैया करता है। फिर हमने वहाँ पे फेंसिंग करनी थी, नई पोस्ट वहाँ पे लगानी थी FC की, वो सारा काम अभी अधूरा है, वो हो रहा है, उस पर प्रोग्रेस हो रही है और ये इलाका सिक्योर नहीं हुआ। फिर ईरान साइड पे भी मसला है, वहाँ पे भी आपको पता है कि चाबहार में वहाँ पे इंडिया को उन्होंने पोर्ट दे दी है, वहाँ पे तकरीबन रॉ का एक मजबूत अड्डा बन चुका है। तो हालात हमारे दाएं बाएं अभी तक ऐसे हैं जो हमारे हक में, हमारी फेवर में नहीं है। बावजूद इसके कि बलूचिस्तान बड़ी हद तक स्टेबल हो चुका है और वहाँ पे अलहदगी की जो तहरीक किसी जमाने में चलती थी वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। लेकिन
یہ ہمارے آج بھی مسائل موجود ہیں کہ کبھی کوئی شیعہ سنی کے نام پہ وہاں پہ کوئی واردات کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے، کیونکہ کوئی سرفراہ مل جائے گا اس کام کے لیے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں اور باہر سے ہم جنگ کر رہے ہیں، اور توقع ہے کہ انشاءاللہ جیسے فینسنگ وغیرہ ہو گئی تو یہ معاملہ بھی درست ہو جائے گا اور بالکل انشاءاللہ پوری طرح امن ہو جائے گا. اسی اسنا میں آپ اگر دیکھیں گے طالبان کے ساتھ امریکہ کی اگر معاملہ فہمی ہو جاتی ہے اور طالبان حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو یہ بھی بڑی توقع ہے کہ طالبان انڈیا کو یا کسی کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی اور ہمسایہ ملک کے خلاف. تو انشاءاللہ یہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ بہتری آئے گی وقت کے ساتھ، جیسے جیسے ہم اپنے پلانز کے مطابق کام کر رہے ہیں. سر بالکل آپ نے درست نشاندہی کی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورکس ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے جو پہلے ماضی میں کارروائیاں کی، ابھی بھی کچھ باقیات ہیں. پاکستان کی فوج نے تو قابو پا لیا ہے. پھر ہم نے آج دیکھا جیسے کہ پاکستان کے اندر BBC ایک مشہور ادارہ ہے، وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ پاکستان کے اندر تو تمام اقلیتیں یا تمام جو برادریز ہیں وہ محفوظ ہیں. تو پاکستان کے خلاف بالخصوص افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ FC کے لوگ بھی تو اس میں شہید ہوئے. پھر ہزارہ والے ہی کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا کوئی بیرونی ایجنڈا تو نہیں ہے اس کے پیچھے؟ وہ بالکل بالکل یہ اصل میں گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ اپنے غم اور دکھ میں. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ چمن میں واقعہ ہوا، پھر یہاں پہ واقعہ ہوا جو کوئٹہ ہزار گنجی میں، اور دونوں جگہ پہ ملا کے 26-27 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے وہاں پہ. ان میں صرف 9 ہزارہ ہیں. اب یہ مطلب اس بات کی تو کوئی ضمانت نہیں دے سکتا 100% کہ کوئی اگر واقعہ ہو جائے تو وہ آپ کے ہاں دہشت گردی کے واقعے میں شہادتیں نہیں ہوں گی. اگر اس میں 9 ہزارہ کے لوگ ہیں تو باقی جو آپ دیکھ لیجئے کہ 16-17 کے قریب لوگ جو باقی گئے وہ بیچارے دوسری کمیونٹیز کے ہیں. اس میں FC کے لوگ بھی ہیں اور اس میں پختون بھی ہیں جو وہاں پہ چمن میں بیچارے مارے گئے وہ سارے پختون تھے. اور یہاں بلوچ مارے، یہ ہزار گنجی کے واقعے میں بلوچ ہیں بیچارے، جو بلوچوں کا بھی وہاں پہ جانے کا ہی نقصان ہوا. تو اس وجہ سے یہ اعلی کار بن جاتے ہیں اپنے دکھ میں اور نعرہ بازی. اور پھر لازمی بات ہے کہ BBC ہو یا کوئی بھی باہر کا ادارہ ہو تو پاکستان دشمنی کرے گا، اس نے تو اس پہ فائدہ اٹھانا ہے. بالکل. اور BBC کا آپ بھارت یہ برطانیہ کی اگر انٹیلیجنس ایجنسی کا کریں تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کا انڈین را کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریشن ہے، بڑا تعاون ہے ان کا آپس میں. تو اس وجہ سے ہمیں تو چاروں طرف سے خطرات ہیں جنہوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ہماری آرمی، ہماری انٹیلیجنس کے ادارے وہ بڑا جامع مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں. پہلے سے بہت زیادہ ہمارے یہاں حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن اکا دکا کبھی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پریشانی آتی ہے. انشاءاللہ یہ بھی قابو میں آ جائیں گی. سر اس میں ایک بات اور بھی ہے، جیسے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا اعلان سامنے آیا کہ وہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں. پڑوسی ملک ہے، ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اور لیکن دوسری طرف سے جس طرح سے مودی اپنے ماضی کے دعوے کرتے رہے ماضی کے بیانات میں کہ پاکستان بلوچستان کے لوگ ان کو پیغامات بھیجتے ہیں، وہ بلوچستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے ایرانی پاسداران انقلاب بھی کہتی رہے پاکستان میں کارروائیاں کریں گے، دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. تو عمران خان سے وہ کیا کرنا چاہیے دورے میں جا کے؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور ابھی وزیر اعظم جائیں گے تو بہت سارا کچھ فارمولائز ہو جائے گا. ایران جو ہے وہ چونکہ ہمارا تو بالکل ایک برادر اسلامی ملک اور ساتھ ہمسایہ ہے، سرحدیں ملتی ہیں، تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بھارت کی خاطر وہ ٹوٹلی ہمارے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھیں جس سے ان کا زیادہ نقصان ہوگا. تو اور ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھارت وہاں پہ آپ تعلقات رکھیں اگر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی زمین سے، آپ کی سرزمین سے بھارت ہمارے خلاف کارروائیاں کرے. تو وہ اس میں تعاون کریں گے. وزیر اعظم کا دورہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑا کامیاب رہے گا. جی چلیں جنرل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام، پاکستان کے صوبہ بلوچستان پر حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حقائق وہ ہیں جو پاکستان کی ایجنسی نے دنیا کے سامنے رکھے. ISI نے بڑی کارروائی کی تھی اور ہم نے دیکھا آج سے 3 سال پہلے کلبھوشن یادیو کا جو سب سے بڑا نیٹ ورک پاکستان نے پکڑا، دنیا کے سامنے پاکستان نے ایکسپوز کیا بھارت کو کہ بھارت دراصل خطے کا سب سے بڑا ٹیررسٹ ملک ہے اور دوسرے ملکوں میں مداخلت کرتا ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلبھوشن یادیو جو آیا تھا وہ کس کی سرزمین سے آیا تھا؟ جب ہم بات کرتے ہیں ایران کی تو ایران والے لوگ جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایران تو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ایران کے ساتھ تو ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ایران تو پاکستان کا خیر خواہ ہے، ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا. حالانکہ جس نے تسلیم کیا تھا وہ رضا شاہ پہلوی کا دور تھا، وہ موجودہ خمینی انقلاب کے بعد کا دور نہیں تھا. اور پھر ایران سے پاکستان کو دھمکیاں دی گئی، پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا گیا.
तो हम पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन की बात करते हैं, हम पड़ोसी मुल्कों के साथ सही तरह से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क हमें दोस्ती का एक तरह से वो दिखाकर हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। हम आपको वो हकाइक दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान का कोई भी मीडिया इस पर बात नहीं करता है। अगर कोई मीडिया इस पर बात कर लेता है, ईरान का नाम लेता है, तो उसे गद्दार करार दे दिया जाता है, उसे शिद्दत पसंद करार दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि ये मुल्क का गद्दार है, मुल्क में फिरका वारियत फैला रहा है। हमें कोई फिरका वारियत से गर्ज नहीं है, हमारा कोई फिरका नहीं है, हमारा मसलक, हमारा फिरका पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं हम उन्हें बेनकाब करना चाहते हैं। हमारा मुतालबा यह है, अफवाज पाकिस्तान ने 75,000 जानें जो कुर्बान की हैं वो इसलिए कुर्बान नहीं की कि लोग आकर हमें मारते रहें। आज हजारा के 9 बंदे क्वेटा में जब मारे गए तो अफवाज पाकिस्तान को गालियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। किस वजह से नारे लगाए जा रहे हैं? यही हमारी फौज है जो बलूचिस्तान की सरहदों पर जानें कुर्बान कर रही है, और फिर पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की ISI को किस तरह से दुश्मन टारगेट करते हैं, किस तरह से दुश्मन वही जो हमें कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, वही पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। हम आपको हकाइक दिखा रहे हैं। कुलभूषण यादव की गुफ्तगू भी सुनवाएंगे जो उसने इकरार किया था कि वो किस तरह से पाकिस्तान में आकर हमले करता रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुलभूषण यादव ने जो ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की थी, जहां से वो खुफिया मराकज़ वो चला रहे थे, जहां पर रॉ के वहां पर नेटवर्क्स और मराकज़ मौजूद हैं, वहां से बलूचिस्तान के अंदर लोगों को मारा गया। वो ईरान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल होती रही। ईरान के जो बड़े बड़े लोग हैं, वहां के जो मेजर जनरल, बड़े बड़े जो उनके आर्मी के लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या बयान देते हैं, ये हम आपको हकाइक दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ 24 उर्दू की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। इससे पहले किसी भी मीडिया ने इस पर बात नहीं की है। पहले वो हकाइक देख लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI از گروه تکفیری جیش الظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود. دیگه ما حتما اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد و به دولت پاکستان که این ضد انقلاب ها رو، این عناصر خطرناک برای اسلام رو تو منطقه پناه داده و میدونه محلشون کجا هست و این در حمایت نیروهای امنیتی دولت پاکستان هستند، باید پاسخگوی قطعی باشه نسبت به این جنایتی که انجام دادن و بدون تردید اگه اونها را مجازات نکنه در آینده نزدیک اقدامات جبرانی هم روی این نیروی ضد انقلاب و هم در واقع دولت پاکستان هم در واقع هرچی میبینه این آثار و پیامدهای حمایتشون از این نیروی ضد انقلاب. چرا ارتش پاکستان، چرا سازمان ISI و سازمان اطلاعات امنیتی پاکستان چرا به این گروهک‌های ضد انقلاب و تکفیری پناه میدهد؟ این پناه دادن را و این سکوت را ما نوعی حمایت از این گروهک میدانیم. این سازمان اطلاعاتی پاکستان بدون تردید محل اختفای این گروهک ها را و محل برنامه‌ریزی ها و توطئه‌گری های اونها را میداند ولی سکوت پیشه کرده است. دولت پاکستان نیز بداند من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI از گروه تکفیری جیش الظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود. حتما جمهوری اسلامی انتقام خون شهدای خودش را از مزدورانی که در پاکستان دست به این اقدام میزنند خواهد گرفت. حتما ما این گروه خبیث را در هر نقطه‌ای، نه در دم من، در هر نقطه‌ای بیابیم او حمله خواهیم کرد. اجازه نخواهیم داد.
جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے فارسی میں ایران کے بڑے بڑے عہدیداروں کی، جرنیلوں کی گفتگو سن لی۔ وہ پاکستان کی ISI کو دہشت گردوں کا ہم نوا ثابت کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بکواسات کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کو تانا دے رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، اور ایران پاکستان کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ انتقام لے گا، حساب لے گا اور مجرموں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ قاسم سلیمانی، میجر جنرل علی جعفری جو ہیں، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے رہنما ہیں، وہ پاکستان کو دہشت گردی کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کا اڈا ہے یا مرکز ہے۔ سوال یہ ہے، ہم پڑوسی ملک کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم ہمارے پڑوسی ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن پڑوسی ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں، چھرا گھونپتے ہیں، ہمارا خون بہانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان 70 سالوں سے نہیں سنبھلا؟ کیا پاکستان کو اب بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے؟ بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، ان کا سارا جو نیٹ ورک چلتا ہے، وہ یا تو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت چلاتی ہے، یا پھر انڈیا چلاتا ہے، یا پھر افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو یا پھر ایران کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو آخر ہم کب ایکشن لیں گے؟ کلبھوشن یادیو جیسا سب سے بڑا ایک ثبوت دنیا کے سامنے ہمارے پاس موجود ہے، جس نے اعتراف کیا کہ وہ انڈیا کی وجہ سے، انڈیا کے ذریعے سے، انڈیا کی ایجنسی کا بندہ ہے، کمانڈر ہے وہاں پر، اور اس نے زمین استعمال کی ہے ایران کی۔ آخر ہم یہ کیوں تفریق کرتے ہیں کہ ایران کا کوئی قصور نہیں ہے؟ اور پھر ابھی وزیر اعظم عمران خان ایران کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جب پاکستان آئے اور $20 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا، تو اس وقت ایران نے پاکستان کو دھمکی دی کہ پاکستان کے خلاف ایران کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے فوجی گارڈ جو ہیں وہ سرحد سے اغوا ہو گئے تھے۔ الزام پاکستان پر دھر دیا، مارے خود، اور الزام پاکستان پر لگا دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح مہاتیر محمد پاکستان میں آئے، یوم پاکستان تھا، دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر تھی، اس وقت بھی ایران نے پاکستان کے اندر سازش کرنے کی کوشش کی، مفتی محمد تقی عثمانی پر حملہ کیا، اور ہدف کیا تھا کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ اور اب جب کہ امام کعبہ پاکستان تشریف لائے اور پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام خوش ہے۔ امام کعبہ کی موجودگی میں بلوچستان کے اندر 20 سے زائد لوگوں کو قتل کر دینا، حملہ کروا دینا، کیا یہ بہت بڑی سازش سمجھ نہیں آتی؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے۔ ہم آپ کو وہ حقائق دکھا رہے ہیں جو پاکستان کا کوئی بھی میڈیا بات نہیں کرتا۔ بات کرتے ہیں فرقہ واریت کی، شدت پسندی کی، ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ تم شدت پسند ہو۔ ہم شدت پسند نہیں ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان 20 لاکھ لوگوں کی جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ ہم بات کرتے ہیں ان 75,000 نوجوانوں کی جو ہماری افواج پاکستان کے نوجوان تھے، جو شہید ہو گئے، جو اندیکھی جنگ میں مارے گئے۔ ہم ان کی بات کرتے ہیں، ان کے لہو کا حساب مانگتے ہیں، ان کا لہو رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کلبھوشن یادیو کی زبانی اس کا اعتراف سن لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ To see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. Subsequently, me along with Anil Kumar had a meeting with Alok Joshi, wherein the plans and the finalization of activities along the Makran coast and Karachi were finalized. I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel, and I was running a business there, Kanmida Trading Company. It was a discreet, non-embassy based operation, exclusively meant to conduct meetings with Baloch insurgents and جی ہاں ناظرین کرام، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کلبھوشن یادیو، جو انڈیا نے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنے کے لیے بھیجا، جس نے کم از کم 5,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا پاکستان کے اندر، اور کلبھوشن یادیو اعتراف کر رہا ہے کہ وہ ایرانی چابہار پورٹ کے اندر بزنس کر رہا تھا، ایرانی پاسپورٹ اس کے پاس تھا، اور کلبھوشن یادیو نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس نے پاکستان کے اندر بڑی بڑی کاروائیاں صرف اور صرف بلوچستان کے اندر نہیں کی، کوئٹہ میں نہیں کی۔ کلبھوشن یادیو نے خود اعتراف کیا کہ اس نے ہزارہ کمیونٹی کو مارا ہے، ہزارہ کمیونٹی کو قتل کروایا ہے۔ ہزارہ برادری، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے دکھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہزارہ برادری پاکستانی ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ الگ بات ہے وہ افغانستان سے آئے ہیں، مائیگریٹ ہو کر پاکستان میں آئے ہیں، جس طرح سے افغان مہاجرین کو پاکستان سے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اسی طرح سے ہم ہزارہ برادری کی بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہزارہ برادری کے اندر سے 2,000 سے زائد لوگوں کو بھرتی کر کے شام بھیجا گیا، عراق بھیجا گیا، کیوں؟
پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے وہ ایران گئے، پھر وہاں سے شام گئے، پھر وہاں سے عراق گئے، پاکستان کو بدنام کیا۔ جب پاکستان نے وہاں پر آپریشن کیا تو ہزارہ برادری کے اندر جن لوگوں نے وہاں سے اٹھائے تھے ان پر دھماکے ہو گئے اور پھر پورے پاکستان کو جیم کر دیا گیا۔ کیا 20 لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان میں 8 لوگ ہزارہ کے ہیں؟ ٹھیک ہے، غلط ہوا ہے، لیکن باقی لوگ بھی تو ہیں اور وہ تو احتجاج نہیں کر رہے، صرف اور صرف بات ہزارہ کی ہو رہی ہے۔ ہم ہزارہ کے دکھ میں شریک ہیں، لیکن پھر جو لوگ ہزارہ کمیونٹی کے یا باقی لوگ بہک جاتے ہیں یا ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ایران استعمال کرتا ہے یا پھر انڈیا استعمال کرتا ہے، ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ مودی پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مودی نے اپنی فوج کو الرٹ جاری کیا ہوا ہے اور پاکستان کی فوج بھی اس وقت سرحدوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ پاک فضائیہ پاکستان کی سرحدوں پر وہ سارا کا سارا اپنے تیار کھڑی ہوئی ہے، اور مودی نے پہلے بھی پاکستان پر حملے کی کوشش کی ہے اور وہاں پر انتخابات بھی چل رہے ہیں۔ مودی پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے۔ مودی بلوچستان کے بارے میں کیا نظریات رکھتا ہے یہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں اس مودی کی زبان میں سنا دیتے ہیں، پہلے وہ سن لیجیے پھر واپس آتے ہیں، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے، گلگت کے لوگوں نے، پاک آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے، وہاں کے ناگرکوں نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دھنیواد دیا ہے، جس پرکار سے میرا آبھار ویکت کیا ہے، میرے پرتی انہوں نے جو سدبھاونا جتائی ہے، دور دور بیٹھے ہوئے لوگ، جس دھرتی کو میں نے دیکھا نہیں ہے، جن لوگوں کو وشے میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسے دور سدور بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھینندن کرتے ہیں، اس کا آدر کرتے ہیں، تو وہ میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا آنند ہے، وہ میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا سمان ہے۔ اور اس لیے یہ سمان کا بھاؤ، دھنیواد کا بھاؤ کرنے والے بلوچستان کے لوگوں کا، گلگت کے لوگوں کا، پاک کے قبضے والے کشمیر کے لوگوں کا میں آج تہہ دل سے آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، مودی بھی یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے، مودی بھی یہ بات کرتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں مودی کو خط لکھتے ہیں اور مودی کو کہتے ہیں کہ ہم پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا ہماری مدد کی جائے۔ اور ناظرین کرام، یہ دنیا کے سامنے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ بھارتی ایجنسی را جو ہے اس نے اپنا ایک ڈیسک بنایا ہوا ہے صرف اور صرف بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان میں تخریب کاریاں عام کی جا رہی ہیں، بلوچستان کو صرف مودی کی ہی نظر نہیں ہے بلوچستان پر یا بلوچستان کے خلاف، بلکہ ہدف یہ ہے کہ پاکستان کو قومیت کے نام پر، وطنیت کے نام پر پاکستان کو کمزور کیا جائے، پاکستان کو تقسیم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے اندر علیحدگی پسندوں کو جو سپورٹ ملتی رہی، اس کا ہدف یہی تھا کہ بلوچستان چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان چونکہ معدنیات کے اعتبار سے بہت مالا مال ہے اور بلوچستان کا جو محل وقوع ہے وہ پاکستان کے لیے نہایت شاندار ہے، تو اس لیے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ تحریکیں چل رہی ہیں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب جب سی پیک چل رہا ہے، سی پیک کا منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے بلوچستان کے اندر جو ہیں وہ کاروائیاں عام ہو گئی ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر تخریب کاروں کو کیسے پکڑا جائے گا، کس طرح سے انہیں کاؤنٹر کیا جائے، کس طرح سے پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو شہری ہیں کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے باقی شہروں میں، وہاں پر امن و امان کی صورتحال کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ کس طرح سے پاکستان کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اسے مزید قابو کر سکتے ہیں اور دشمنوں کے خلاف کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو کچھ دیر میں ہمارے ساتھ لائن پر مہمان بھی ہمارے موجود ہوں گے، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے جو دورے کا اعلان کیا ہے، چین بھی جا رہے ہیں، وہ ایران بھی جا رہے ہیں، تو اس دورے کے دوران بہت سی باتوں میں بہت سی چیزوں کا عمران خان صاحب کو جو ہے ان پر بات چیت کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو سرحدی جو ہمارے تعلقات ہیں، سرحد سے جو ہمارے جو پاکستان کی بلوچستان کے اندر جو دراندازیاں ہوتی ہیں اس کے کنٹرول کے حوالے سے عمران خان صاحب کو گفتگو کرنی چاہیے، انہیں بات کرنی چاہیے کہ کیوں ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہمارے ملک کے اندر ہی دراندازیاں ہو رہی ہیں، آخر کیوں پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ایک واقعہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے مفتی محمد تقی عثمانی پر حملہ ہوا، پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھی ایک پاکستان کے اندر 27 فروری کو دراندازی کی کوشش کی گئی، بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا، اور پھر اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ مہمان ہمارے موجود ہیں، نعیم خالد لودھی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، ہمیشہ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے تخریب کاری کو بڑھایا جا رہا ہے،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تخریب کار کون ہیں؟ بالخصوص بلوچستان کوئٹہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو کس طرح پاکستان ان کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیے اس میں شک شبے والی بات تو تب ہوتی نا کہ اگر کسی نے کلیم نہ کیا ہوتا. جی یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈیا کے، جی انہوں نے کھلے عام یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اس قسم کی کارروائیاں کریں گے، ہم سی پیک کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم بلوچستان کو الگ کریں گے. اگر انہوں نے ایسی باتیں نہ کی ہوتی اور ان کے وزیر اعظم نے بھی ان کی تائید نہ کی ہوتی، پھر تو یہ سوال بنتا تھا کہ ہمارے خیال میں یہ کون کر رہا ہے. جب کرنے والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد وہ کر رہے ہیں، تو اگر کسی کو شک ہے تو بڑی حیرت کی بات ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ را کروا رہی ہے، یہ این ڈی ایس کی مدد سے کروا رہی ہے، اور بھی شاید کچھ طاقتیں ان کے ساتھ ہوں. تو میں تو اپنے ذہن میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ کون کروا رہا ہے، اور میں نے آپ کے لیے بھی کلیئر کر دیا ہے. جی تو سر اس پہ پھر ایکشن کیا لینا چاہیے ہمیں؟ جی اس میں یہ بات آپ نے اچھی کی ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے پیسو ڈیفنس، جس میں آپ صرف اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس قسم کے معاملات میں دفاع بہت ایکسپینسو بھی ہوتا ہے، بہت مہنگا بھی ہوتا ہے، اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے. کتنی مارکیٹس کا آپ دفاع کریں گے، کتنے اسکولوں کا آپ دفاع کریں گے، کتنی مسجدوں کا آپ دفاع کریں گے. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کو تیسا، کہ جو وہ ہمارے ساتھ کریں، ہمارا پورا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ کریں. یہ پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ باقی جو مرضی جس کو مرضی استعمال کرے. ہماری طرف سے اگر کوئی بات ہو جائے تو وہ دہشت گرد ملک اور دہشت گردی کے تنظیمیں اور اس قسم کا واویلا مچا دیتے ہیں. پوری دنیا نان اسٹیٹ ایکٹرز استعمال کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کریں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم اس کے ساتھ کریں، اور اس کام میں ہم برے نہیں ہیں انشاءاللہ. جی تو سر وہ جو کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باقیات ابھی بھی باقی ہیں جو اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں؟ جی وہ باقیات بھی باقی ہو سکتی ہیں اور نئے نیٹ ورک بھی کھولے جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں پر جس ملک میں اتنی غربت ہو جیسے ہمارے ملک میں ہے، جس ملک میں اتنی ناانصافی ہو جیسے ہمارے ملک میں ہے، جس ملک میں اتنی معاشرتی ناہمواری ہو جیسے ہمارے ملک میں ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا یا ان کو استعمال کرنا اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو اور پیسے چاہیے، آپ کو کوئی تھوڑا سا پولیٹیکل سلوگن چاہیے، تو وہ ہو رہا ہے. اور اس لیے اس میں یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو یہ کارروائیاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ نیٹ ورکس بھی ہیں. جی سر بالکل. اور میں تو اس چیز جی سر یہ بالکل کلبھوشن یادیو کے نیٹ ورک وہ بھی ختم تو کسی حد تک ختم ہو چکا ہے، پاکستان نے پکڑا تو ہے. باقیات بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتی ہیں اور نئے بھی کھل سکتے ہیں. لیکن کلبھوشن نے سر ایران کی سرزمین استعمال کی تھی. وزیر اعظم پاکستان نے اعلان بھی کیا کہ وہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایران، یہ بھی خبریں سننے میں آئی تھی کہ 3 ملک ہو سکتے ہیں پاکستان پر حملے میں، اس میں ایک نام ایران کا بھی لیا جا رہا تھا، اور ایران نے پاکستان کو کہا کہ ہمارے بندے آپ کے ملک میں مارے جاتے ہیں سرحدوں کے اوپر. تو آپ کے خیال میں ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ایران کے ساتھ ہمیں کس طرح سے تعلقات قائم رکھنے چاہیے اور ان کو ہمارا کیا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ایسے کو تیسا اور جیسا، تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ برادر ملک ایران کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم اچھے تعلقات استوار کریں، بلکہ جو اور ملکوں کے ساتھ ان کی ٹینشن ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب مسلمان گروہوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو تو ان کے اندر صلح صفائی کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ ناممکن ہو تو پھر جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیا جائے. تو میرا خیال پاکستان اسی روش پر قائم ہے. پاکستان آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دم جیسے وہ انہوں نے بیان دیا تھا ایران نے کہ جی جو حملہ ہوا ہے یہ اس طرف سے ہوا ہے، ہم نے کبھی فنگر پوائنٹنگ نہیں کی ہے. لیکن میرے خیال ہے وزیر اعظم کا یہ دورہ بہت اہم ہوگا. اس میں تمام حقائق جو ہے ان کے سامنے رکھے جائیں گے، اور دوستی کی پیشکش اچھی بہتر دوستی تو ابھی بھی اتنی بری نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر دوستی کی پیشکش کی جائے گی. اور شاید وہ یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ جو باقی مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ ان کی ٹینشن ہے اس کو کم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایران کے لیے یہ دورہ بہت اہم ہے. جی سر، آپ حکومت کو کیا تجاویز دیں گے کہ بلوچستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے، ایف سی کے وہ اہلکار ہیں ان پر حملے ہو جاتے ہیں، تو کس طرح سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی سیکیورٹی بھی تو بہتر بنانی ہوگی.
جی بالکل، یہ تو خیر سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی بہتر بنانی چاہیے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کو اور فعال ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے ضروری چیزیں ایک دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا سزا اور جزا کا نظام ہے جو اس تک بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب تک وہ بہتر نہیں ہوتا میری استدعا ہوگی کہ جیسے پہلے فوجی عدالتیں تھیں ان کو فوری طور پہ دوبارہ ایکسٹینشن دی جائے تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. کیونکہ آپ نے دیکھا جب سے فوجی عدالتیں ختم ہوئی ہیں ان چیزوں میں ذرا زور آ گیا ہے. اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرور اپنی طرف سے وہ کارروائی کرنی چاہیے جو ہمارے اوپر کی جاتی ہے. یہ دو کام اگر ہوں اور اس کے علاوہ جو میں نے معاشرتی اور معاشی انڈیکیٹرز کا حوالہ دیا ہے ان سب پر کام کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. ناظرین کرام، پاکستان کو سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی تو بہتر بنانی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ نظام عدل بہت کمزور ہے، جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں یا پکڑے نہیں جاتے، تو پاکستان کی ایجنسیاں ہم فعال بھی ہیں، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے بھی فعال ہیں، لیکن کلبھوشن یادیو، عزیر بلوچ، بابا لاڈلا، مہدی موسوی یا اور اس طرح کے دہشت گرد جو گروپ ہیں جن کا تعلق بیرونی ممالک سے ہے، جو بیرونی ممالک سے فنڈنگ لے کر پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. عدالتیں بدقسمتی سے انہیں سزائیں نہیں دیتی ہیں، انہیں پھانسی پر لٹکانا چاہیے، چاہے وہ کلبھوشن ہو، چاہے وہ عزیر بلوچ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو جس کو فوراً فنڈنگ ہوتی رہی اور وہ پاکستان میں کارروائیاں کرتا رہا. اس کے خلاف کارروائی لازمی کرنی چاہیے. اور یہ جو بیرونی دنیا سے جو لوگ آتے ہیں ان کے خلاف پاکستان کو جب تک پاکستان ایکشن نہیں کرے گا، جب تک کہ جس طرح سے نعیم خالد لودھی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کو ایسے کو تیسا والا جواب دینا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے اندر بدامنی کرتا ہے تو ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کو اس سے بڑھ کر جواب دیں. اور پاکستان کو میرے خیال میں اب اسی پر غور و فکر کرنا ہوگا جو پاکستان پر الزام لگاتے ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہ بات سب کو معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ دہشت گردی جو پھیلا رہا ہے یا بیرونی دنیا کے اندر مداخلت کر رہا ہے وہ را ہے یا پھر انڈیا ہے. وہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف ہر طرح کی دھمکی کی باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کر جنگ مسلط کرنے کی کوشش بھی کی تھی. تو جب وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں تو آخر پاکستان پھر ایسی کارروائیاں کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اگر وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر کارروائیاں کرتی ہیں تو پاکستان کو بھی کرنا چاہیے. مزید بات کر لیتے ہیں بلوچستان سے. معروف تجزیہ کار جناب میجر ریٹائر نظر زمرو صاحب لائن پر موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ پہلے بھی پروگراموں میں اشارہ کرتے رہے ہیں کہ تخریب کار اب بھی موجود ہیں، ان کے خلاف ایکشن کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا، چمن کے اندر ہوا، تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ تخریب کار ہیں کون، کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کے خلاف کیا اقدام کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر سب سے پہلے بہت افسوسناک واقعہ ہوا کہ جس میں کوئی 20 کے قریب لوگ جو ہے نا اس میں یہاں بھاگ ہوئے اور تقریباً اتنے ہی تقریباً اس سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ اٹس ویری انفارچونیٹ. اور چمن میں بھی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا جہاں ایک سرکاری گاڑی پہ بم بلاسٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہم اس کی بڑی شدت مذمت کرتے ہیں. بٹ یہ بدقسمتی ہے بلوچستان کی کہ کیونکہ یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجیکل امپورٹنٹ صوبہ ہے اور سی پیک کے آنے کی وجہ سے یہ لوگوں کی نظر اور نظروں میں بہت کھٹک رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے جو ہے نا یہ ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں، مطلب انڈیا ہے، افغانستان سے لوگ ہیں، تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ انفلٹریٹ کر چکے ہوتے ہیں پاکستان میں. اور کیونکہ باقی تو دیکھیں جہاں تک دوسری تنظیمیں تھیں یا بلوچ قوم پر بلوچوں کی تنظیمیں تھیں وہ کافی حد تک تو ان پہ تو ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے کنٹرول کر لیا ہے. بٹ کیونکہ یہ فرقہ وارانہ، اس کو ہم زیادہ اہمیت فرقہ وارانہ طور پہ دیتے ہیں کیونکہ یہ جو کوئٹہ میں ہزار گنجی میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ پیورلی ہزارہ برادری پہ ہوا ہے. تو اب ہزارہ برادری اوبویسلی سارے اہل تشیع ہیں تو اس کو ہم بنیادی طور پہ اسی اینگل میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اور تو کوئی ایوینیو نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ ایک بلوچستان کو ایک فرقہ وارانہ پرابلم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو بلوچستان کو انسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، جو بلوچستان میں افراتفری پھیلانا چاہ رہے ہیں تاکہ بلوچستان میں جو اگر سی پیک کی بنیاد پہ کچھ ترقی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پہ یہ ایلیمنٹ جو ہیں یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے لوگوں کا، جس میں افغانستان بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گلبوش یادیو کا بھی ایک یہاں
جو ایک سسٹم تھا اس کو بھی ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا پاکستانی گورنمنٹ نے، بٹ ابھی تک بھی ہم جو ہیں ان کے پیچھے ہیں. اور بالکل آپ نے سر درست نشاندہی کی ہے کہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں اس کو بھڑکانے کی کوشش. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 23 مارچ سے ایک دن پہلے مفتی تقی عثمانی جو معروف عالم دین تھے ان پر کراچی میں حملہ ہوا تو اور فرقہ وارانہ فسادات کو بڑھانے کی کوشش کی گئی. تو آپ کے خیال میں ہم نے دیکھا کہ ہزارہ برادری کے ساتھ ہے وہ بالکل پاکستانی ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی ان کا تحفظ پاکستان کی ذمہ داری ہے، لیکن چند لوگ ہیں ان کو یہ بہکا دیتے ہیں، وہ پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. بی بی سی نے لکھ دیا کہ ان پر جب حملہ ہوا تو جو حملہ کرنے والا تھا اس کو جب پیچھا کیا گیا تو وہ کینٹ کے اندر جا کے فوجی کیمپ کے اندر جا کے داخل ہو گیا. تو یہ پاکستان کی افواج کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ تو ایک بہت بھونڈا قسم کا الزام ہے، کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس جو ہے نا ایجنڈا کوئی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. تو ہم جو ہیں جب بھی مجھے بھی اس بات پہ بالکل میں نے بھی یہ خود سنا اپنے کانوں سے کہ جو ہزارہ برادری والے جو آ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا تو انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو یہ ہماری بدبختی ہے، بیکاز اس لیے کہ یہ ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنسز یا سالڈ چیزیں لوگوں کے پاس نہیں ہیں. اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ اس قسم کی، بیکاز فوج میں جو ہے نا یہ فرقہ وارانہ روایات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور نہ ہی فوج اس معاملے میں انوالو ہوتی ہے. فوج کے لیے تمام جو ہیں پاکستانی ہیں جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور فوج کبھی بھی اس قسم کی کارروائی نہیں کرتی. یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، کیونکہ سستی شہرت لینے کے لیے ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے پاکستان کو گالی دینا اور فوج کو گالی دینا ایک رواج بن چکا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ہماری فورسز کی نظر میں ہے. اور کچھ رپورٹس یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان سے جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا کہ زینبیون فاطمیون کے جو لشکر 2 افغانستان سے بھرتی کیے گئے تھے، ان میں سنا ہے کہ پارا چنار سے لوگ تھے اور یہ ہزارہ برادری سے کچھ لوگوں کو بہکا کر لیا گیا تھا. تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف تو انٹیلیجنس اداروں کو کارروائی کرنے کا حق بنتا ہے. جی بالکل بالکل، اس میں ہو رہی ہے، کارروائی ہوئی ہے، اور ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، اور اس بنیاد پہ تنبیہ بھی کی گئی ہے. ایران کو بھی تنبیہ کی گئی، اور اسی طرح جو ہے نا باقی جو افغانستان میں جو ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرا تو ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائے، تھوڑا سا کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو یہ بہت حد تک جو فرقہ وارانہ جو ایکٹیویٹیز تھی یہ بھی کافی بلوچستان میں ریڈیوس ہو چکی تھی. بٹ کیونکہ اٹ از انفارچونیٹ کہ ابھی تک وہ ایلیمنٹ اس سسٹم میں موجود ہیں جو بلوچستان کو کسی نہ کسی طریقے سے انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی تک بھی جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، وہ اپنی تندہی سے ان کے پیچھے کام کر رہی ہے. اور امید ہے کیونکہ ابھی آپ تھوڑا سا اس بات پہ بھی تھوڑا سا جائیں کہ 21-22 کو جو ایک ہمارے پرائم منسٹر کا جو وزٹ کیجول ہے ایران کے لیے، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں گی تاکہ وہاں سے بھی کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہو جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ تعلقات ہم بہتر چاہتے ہیں، وہ خراب ہو. جی چلیں سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. میجر ریٹائر نذر زمورہ صاحب بلوچستان سے ہمیں حقائق سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین کرام، مختصر سی بریک لیں گے اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے افغانستان کے ٹاپک پر. افغانستان کے اندر جو طالبان کی طاقت ہے وہ مزید پختہ ہو رہی ہے، اور افغان طالبان کے سامنے امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ افغان طالبان کو اب دنیا کے اندر سفر کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. اب وہ ہر ملک میں جا بھی سکتے ہیں. تفصیلات کیا ہیں، حقائق آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ سوڈان پر بھی بات کریں گے کہ سوڈان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. عرب ملکوں کے خلاف نئی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تفصیلات بتائیں گے. لیکن ایک مختصر سی بریک لے لیتے ہیں، بریک میں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہی کیوں؟ اٹھاون اسلامی ملکوں میں تقسیم 1.5 ارب سے زائد مسلمان تاریخ کے بدترین مغلوبیت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ خلافت کے 4 سنہری ادوار میں دنیا پر حکمرانی کرنے والے مسلمانوں پر آج عملاً استعماری اور اغیاری طاقتیں مسلط ہیں۔ گلوبل ویلیج کے اس دور میں ظلم کے شکار مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو ترس کر رہ گئے ہیں۔ ایک طرف فلسطین، کشمیر، برما، افغانستان، عراق، شام، لیبیا، یمن اور سوڈان جیسے ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف امریکہ اور یورپ میں مقیم مسلمانوں کی زندگیوں کو نفرت انگیز رویوں کے ذریعے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ سانحہ کرائسٹ چرچ میں 50 مسلمانوں کو شہید کرنا، برطانیہ، فرانس اور امریکہ میں مسلمانوں کو قتل کی دھمکیاں اس پر شاہد ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہر جگہ مسلمان ہی کیوں ظلم و ستم کا شکار ہیں؟ 21ویں صدی کے جمہوری دور میں جہاں نفرت امیز رویے اور گالم گلوچ بھی جرم قرار دیے گئے ہیں، تو پھر کیوں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ آخر کیوں دنیا کے عیسائی، یہودی، ہندو اور بدھ مت مذاہب کے حامل لوگ ظلم و ستم اور جنگوں کے شکار نہیں؟ المیہ یہ ہے کہ بہترین محل وقوع دنیا کی قیمتی معدنیات اور وسائل سے مالا مال اور جذبہ جہاد سے سرشار مسلمان ملکوں کی بہترین فوجوں کے ہوتے ہوئے بھی فلسطین، کشمیر، افغانستان، برما، عراق، شام، یمن اور لیبیا میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اسلامی دنیا کی اس پستی اور مغلوبیت کے اسباب پر غور کیا جائے تو بنیادی سبب یہ سامنے آتا ہے کہ 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں نے اسلامی اخوت کے اس جذبے کو بھلا دیا ہے جس کی اہمیت اور تلقین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں یوں کی تھی کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ کیا آج کا مسلمان شام، عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین، لیبیا اور یمن میں اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام پر کوئی درد محسوس کرتا ہے؟ جی ہاں ناظرین کرام، بدقسمتی یہ ہے کہ ہر طرف مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کا خون بہا لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ مسجد میں گھس کر 50 سے مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ عراق کے اندر شہر کے اندر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ہیلی کاپٹر سے انہیں نشانہ بنا دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ 20 لاکھ شامیوں کو قتل کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ 20 لاکھ افغانوں کے اوپر بمباری کر کے افغانستان کو تہس نہس کرتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ یمن کے اندر وہاں پر 10 لاکھ لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں افغانستان کی جو صورتحال ہے، پچھلے 17 سے 18 سالوں سے وہاں پر جو جنگ چل رہی تھی اس کا اب خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ افغان طالبان کہ جو قیادت ہے وہ متحرک ہو چکی ہے اور افغانستان کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ جو کنٹرول ہے وہ افغان طالبان کا ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ اور اقوام متحدہ نے بھی افغان طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں، لائن پر موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب محمد قاسم صاحب۔ قاسم صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں۔ یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے اندر اب صورتحال کیا چل رہی ہے؟ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں، افغان طالبان کیا دوبارہ سے وہاں پر کنٹرول کرنے جا رہے ہیں، ان کی حکومت آ رہی ہے، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر سفری پابندیاں ختم کر دی ہیں؟ اب اقوام متحدہ نے انہیں تسلیم کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ رشیا نے بھی تسلیم کر لیا، اور امریکہ تو پہلے ہی ان کے سامنے مجبور ہے انہیں تسلیم کرنے پر۔ صورتحال کیا چل رہی ہے وہاں پر؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے جب طالبان کے امیر ملا منصور کو مارا گیا تھا تو انہوں نے آپریشن الخندق کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا تھا۔ اس دوران نئے امیر کے ساتھ انہوں نے مذاکرات شروع کیے اور مذاکرات میں پیش رفت بھی ہوئی، اور یہ پیش رفت اب اتنے آگے آئی ہے کہ اس پیش رفت کی وجہ سے امریکہ نے افغان طالبان کے مذاکراتی ٹیم اور اس کے جو مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہے ملا برادر پر جو پابندی تھی، سفری پابندیاں، وہ ختم کر دی، اور یہ سفری پابندیاں صرف 9 ماہ کے لیے ختم کر دی۔ اگر 9 ماہ کے اندر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تو یہ سفری پابندی ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے گی۔ تاہم فی الحال 31 دسمبر تک 2019 تک یہ سفری پابندی ختم کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان نے جمعے کے روز الفتح کے نام سے ایک بڑے آپریشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے بڑے حملوں کی تیاریاں شروع کی ہے، اور انہوں نے بادغیس اور خاص کر شمال میں کندز کو ٹارگٹ پہ لیا ہے
کہ اگر مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی ہے تو طالبان افغانستان کے شمال میں کئی صوبوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ افغانستان پر ان کی گرفت مزید مضبوط ہو۔ تو آج بھی ہم نے سنا ہے کہ افغانستان کے اندر قندوز کے اندر کوئی طالبان کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ قندوز میں طالبان کی کارروائی، اس میں 7 جو ہے نا سیکورٹی اہلکار مارے گئے، تاہم اس سے قبل بادغیس میں جو بالا مرغاب کا ضلع ہے وہاں پر طالبان نے محاصرہ کیا تھا اور پھر 46 سیکورٹی اہلکاروں نے ہتھیار ڈالے اور وہ طالبان کو تسلیم ہوئے، طالبان نے ان کو چھوڑ دیا۔ جو تسلیم ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے افغان فوج کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ روابط شروع کر دیے۔ اسی طرح پچھلے سال رمضان میں انہوں نے قندوز کو قبضہ کر لیا تھا۔ اس سال ان کی کوشش ہے کہ رمضان کے دوران وہ بادغیس پر قبضہ کر لے۔ اگر وہ شمالی افغانستان میں کسی 2 صوبوں پر قابض ہوتے ہیں تو یہ افغانستان کی حکومت اور امریکہ کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ تاہم بعض مبصرین اس کو طالبان کی جانب سے مزید دباؤ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں جو افغان حکومت ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ افغان طالبان پر سفری پابندیاں ہٹائے جانے کی وجہ سے وہ ناراض ہے، اور پھر دوسری طرف سے یہ خبریں بھی ہیں کہ افغان طالبان پر جب سفری پابندیاں ختم ہوئی ہیں تو بڑے بڑے افغان رہنما جو قیادت ہے وہ حج کے لیے درخواستیں دے رہی ہے، حج کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر سعودی عرب سے بھی تو ملاقات کر سکتے ہیں یہاں کے لوگوں سے آ کے۔ ایک تو یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ وہ جو سارے رہنما ہے وہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے حکام کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کرے، کیونکہ پہلے بھی وہ جدہ اس لیے نہیں جا سکے کہ ان میں سے بیشتر پر سفری پابندی تھی اور چند 4 لوگ جو تھے ان کو جانے کی اجازت تھی۔ اصل میں حسن انس حقانی جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کا چھوٹا بھائی ہے اور ان کی سیاسی ونگ کو چلا رہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ حج پہ چلے جائے اور ساتھ وہاں پر جو سعودی عرب کے حکام ہے ان کے ساتھ، جو ولی عہد ان کے ساتھ ملے، جو شاہ خادم الحرمین شریفین ہیں ان کے ساتھ ملے، اور یہ جو افغانستان کا مسئلہ یہ حل کرے، کیونکہ افغانستان میں اب ایک اور کام یہ ہو رہا ہے کہ جو افغان اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے افغان تھے اور وہ گئے تھے، انہوں نے شام میں اور عراق میں پاسدارانی انقلاب کی تربیت کے ذریعے تربیت حاصل کر کے وہاں پر لڑائی کیے، تو اب واپس آ رہے ہیں افغانستان۔ افغان حکومت اس کا تردید کر رہے ہیں کہ یہ نہیں آ رہے، حقیقت کیا ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ افغانستان کو فرقہ واریت میں دھکیلا جائے۔ تو کتنے لوگ گئے تھے افغانستان سے عراق شام لڑنے کے لیے، سپاہی پاسداران یعنی ایران کے ماتحت جو ملیشیا ہے اس کے تحت لڑنے کے لیے؟ جو افغانستان سے ملنے والی اطلاعات ہیں ان کے مطابق فاطمین بریگیڈ تقریباً 15,000 سے زائد جنگجوؤں پر مشتمل ہے۔ تاہم بعض افغان یہ شکایت کر رہے کہ ایران میں جو مہاجرین تھے ان کو ایرانی حکام نے طاقت کے ذریعے ان کو جو ہے نا اور ان کو بزور زبردستی ان کی تربیت کر کے ان کو جنگ پہ بھیجوایا تھا، جبکہ بعض کو یہ لالچ دی گئی تھی کہ عراق اور شام میں جو مقدس مقامات ہیں ان کے تحفظ کے لیے ان کا جانا ضروری ہے، تو لہٰذا ان کو 2 طرح کی لالچ دے کر ان کی تربیت کی گئی اور انہوں بھیجوا دیا گیا۔ چونکہ اب شام میں بھی جنگ تقریباً اختتام پر ہے اور عراق میں تو ختم ہو گئی ہے، تو ان کو وہاں پر اب ٹھہرنا مزید ان کے لیے مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب قاسم صاحب یہ ہوا کہ وہ جو 15,000 جو ملیشیا ایران کے تحت لڑنے کے لیے شام گئے تھے، عراق گئے تھے، واپس آئیں گے پھر طالبان کے خلاف حملہ کریں گے، طالبان کے ساتھ لڑیں گے وہ؟ نہیں، طالبان کا تو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ تو ٹھیک رہے، لیکن آئندہ کے لیے اس کا کیا کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں لڑیں گے یا یہ لوگ افغانستان کے اندر جو ان کا ملک ہے ان میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک خوف تو ہے، افغان حکومت کو بہت خوف ہے اس کا، اور بہت اور لوگوں کو بھی خوف ہے کہ افغانستان میں اگر فرقواریت کی جنگ چھڑ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ چلیں قاسم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ناظرین کرام، یہ تھے محمد قاسم صاحب، افغان امور کے ماہر تھے، افغانستان کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ افغان طالبان کے سامنے امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور
امریکہ نے افغان طالبان یعنی ان کی جو قیادت تھی، بڑی بڑی جو قیادت تھی، اس کے اوپر سفری پابندیاں ان پر عائد کر رکھی تھیں اور انہیں بلیک لسٹ کر رکھا تھا امریکہ نے، اور یہی وجہ تھی کہ افغان طالبان وہ باقی ملکوں میں نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن اب افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے سامنے امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذریعے سے انہوں نے جو بلیک لسٹ کیے ہوئے تھے افغان طالبان، جو بڑے بڑے ان کے رہنما تھے، قیادت تھی، ان کے نام بلیک لسٹ سے نکال دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے جب سے نام نکلے ہیں اب وہ حج کی درخواستیں دے رہے ہیں، وہ 2019 کا حج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ حج پر آئیں گے تو یہاں پر سعودی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ تو سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، افغانستان کے اندر امن و استحکام پیدا ہو۔ تو حج کے لیے درخواستیں دینا افغان طالبان کا، اور پھر ساتھ ساتھ جس طرح سے رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس موقع پر افغانستان کے اندر افغان طالبان کی کارروائیاں بھی زیادہ ہو چکی ہیں۔ پھر دوسری طرف سے امریکہ کو بھی افغان طالبان یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم آپ پر حملے کرتے رہیں گے، اور پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو اس سے پہلے رشیا کے ساتھ ہوا۔ تو دوسری طرف سے امریکہ پاکستان کے کردار کو سراہتا تو ہے، لیکن امریکہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے دو رائے رکھتا رہا ہے اور ڈبل گیم کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے بارے میں متنازع بیانات بھی دیتا رہا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، سیف اللہ خالد صاحب لائن پر موجود ہیں۔ سیف اللہ صاحب بہت شکریہ وقت آپ نے ہمیں۔ یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ اب آخری مراحل میں ہے۔ افغان طالبان جو بلیک لسٹ تھے ان کے نام بھی نکال دیے ہیں، امریکہ نے گویا انہیں تسلیم کر لیا ہے، اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ حج کی درخواستیں دے رہے ہیں اور سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں امریکہ واقعی وہاں افغان طالبان سے ہار گیا ہے، اور افغان طالبان کا جو نام نکالا گیا ہے اس سے کیا خطے پر اثرات کیا پڑیں گے، مستقبل کا منظرنامہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک امریکہ کی شکست کی بات ہے تو امریکہ تو آج سے 5 سال پہلے ہی وہاں شکست تسلیم کر چکا تھا، جب اس نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں طالبان کو ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھائیں۔ اس وقت ابھی طالبان مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ ابھی فتح کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ابھی مزید وقت چاہیے۔ پھر امریکہ نے پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان اب وہ پرانا کمزور پاکستان نہیں تھا جو ان کے ہاتھ سے چڑھ جاتا۔ اب تو امریکی شکست پہ وہ مورِ تصدیق ثبت ہو رہی ہے، اب تو خود وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں نکلنے دو۔ تو مستقبل کا منظرنامہ وہی ہے، جس طرح سے فاتح قومیں، جس طرح سے فاتح جو ویژنری ہوتے ہیں وہ تاریخ لکھا کرتے ہیں، وہ فیصلے لکھا کرتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین پر ہمیشہ جو رشیا کے خلاف جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کی جو آخری لمحات تھے، امریکہ نے بے ایمانی کرتے ہوئے اور پاکستان کی اس وقت کے وزیر اعظم نے کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فاتح جو مجاہدین تھے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور فتح ان کے ہاتھوں سے ورغلا کر چھین لی گئی۔ اور جب تک فاتحین اپنی فتح کے خود منظرنامے نہ لکھیں اس وقت تک امن قائم نہیں ہوتا۔ لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے شرح صدر کے ساتھ، ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ پاکستان بھی کھیل رہا ہے، اور طالبان بھی اپنا وزن منوا رہے ہیں، اور امریکہ اپنی شکست اور اپنی ذمہ داریاں تسلیم کر کے نکلے گا تو انشاءاللہ افغانستان میں امن آئے گا، اور افغانستان کا امن پورے خطے اور پوری دنیا کا امن ہوگا انشاءاللہ۔ سیف اللہ صاحب، ایک اور بات کی جاتی ہے کہ اگر افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آگے، حکومت آ گئی، تو کہا جاتا ہے کہ جب ان کا پہلے دور تھا اس وقت بھی مظالم ہوتے تھے، بہت سے لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے خود افغانستان کا وزٹ کیا، آپ نے دیکھا ہے وہاں پر صورتحال کو، افغان طالبان کی جو حکومت تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کے دور میں مظالم زیادہ ہوتے تھے، یا اگر دوبارہ ان کی حکومت آ گئی پھر مظالم وہ کریں گے، ظلم کریں گے، سختیاں کریں گے؟ دیکھیں جی، جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، جب طالبان افغانستان میں اٹھے تھے 94 میں، تو میں اس وقت بھی کابل میں تھا، اور اس کے بعد بھی بے شمار مرتبہ جانا ہوا۔ ہم نے افغانستان میں طالبان کا اقتدار بھی دیکھا، ان کی لڑائیاں بھی دیکھی، اور لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ طالبان کی ایک کمزوری اس وقت تھی جس نے انہوں نے اب قابو پا لیا ہے، وہ کمزوری تھی میڈیا سے دور رہنا۔ ان کے خلاف پورے مغرب نے اور پوری مغربی دنیا نے، اور میں کہوں گا کہ اس میں مسلم ممالک بھی شامل تھے، انہوں نے ایک پروپیگنڈے کا محاذ کھولا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ظلم و ستم۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ کہا گیا
کہ انہوں نے خواتین کو دفتروں سے نکال دیا. ہوا کیا تھا, میں اس وقت کابل جا کے خود میں نے اس پہ کام کیا تھا, سٹوری بھی دی تھی, کہ جو بیوہ اور دیگر خواتین تھیں جو مجبوری میں کام کرتی تھیں ان کو گھروں میں بٹھا کے وظیفہ لگا دیا گیا. اب یہ ان کی عزت ہوئی یا ان کے ساتھ ظلم ہوا؟ بالکل عزت ہوئی. بالکل تو عزت ہوئی. اسی طرح سے ہاں کچھ غلطیاں بھی انہوں نے ان سے ہوئی ہیں, لیکن جب ایک آئسولیٹڈ ہوں اور پہلی مرتبہ اقتدار ان کے ہاتھ آیا, ان کو معاملات کرنے پڑے, ان کو فیصلہ کرنا پڑا, تو مسلم ممالک نے بجائے اس کے کہ ان کو ساتھ دیتے, ان کو کوئی تربیت فراہم کرتے, سب نے پروپیگنڈا اور مخالفت کا ماحول شروع کر دیا. تو اس کی وجہ سے یقیناً کچھ غلطیاں ہوئیں. لیکن آج کے جو طالبان کو میں دیکھ رہا ہوں, آج جس طرح سے وہ موو کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں, تو وہ جو کیا کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو والا معاملہ سمجھ آ رہا ہے. آج یہ وہ طالبان نہیں ہے جو پہلے والے طالبان تھے کہ جن کو ہم کہتے تھے کہ وہ دنیا کے معاملات سے آشنا نہیں ہے. اب وہ جنگ کی بٹی سے وہ کمزن بن کے نکلے ہوئے ہیں. چلیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو ایک بہت بہترین نظام حکومت دیکھنے کو ملے گا. جی سیف اللہ صاحب, ایک اور جو ہم ٹاپک, ہم اس سے بات تو ویسے کر چکے ہیں, لیکن آپ کی میں رائے لینا چاہوں گا کہ امام کعبہ پاکستان کا دورہ کر رہے تھے تو اس دوران جو ہے حملہ ہو گیا اور کوئٹہ کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور پھر چمن کے اندر ہوا. تو آپ کی کیا رائے ہے اس پر, آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ امام کعبہ کے ہوتے ہوئے اور اس سے پہلے سعودی ولی عہد جب آئے تو اس وقت حملہ ہوا, اور اب امام کعبہ کے ہوتے ہوئے یہ کیا کڑیاں ملتی ہیں؟ دیکھیں جی, ایران, میں تو مجھے پوائنٹ بات کروں گا, اس میں کوئی لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس معاملے کے پیچھے بھی لوگوں کے کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں شکار ہوئے اس بم بلاسٹ کا کوئٹہ میں, وہ اسی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں جو ایران کے ہم مذہب ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ امام کعبہ کے دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہی کچھ کیا گیا جو اس سے پہلے محمد بن سلمان کے دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان ایران جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان کے انٹیلیجنس کے لوگوں نے بھی جانا ہے. ڈیلیگیشن میں کافی سارے لوگ شامل ہیں, اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایران اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے تمام جو کام مکمل ہے, تمام ثبوت ساتھ لے کے جائے جائیں گے تاکہ ایرانیوں سے بات کی جائے کہ یہ بدماشیاں بند کرو, اور ان کو ایک ثبوت فراہم کیے جائیں گے ان کی بدماشیوں کے, تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان اس تیاری کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان وہاں آئیں گے. تو اس موقع پر ایک شیعہ جو تھا, ہاں جی, اب وہ آگے سے جا کے یہ کریں گے. یہ ان کا پرانا طریقہ ہے, ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. قرم ایجنسی میں ایک مرتبہ ہوا تھا کہ ایک معاملے میں فیصلہ ہونے جا رہا تھا اور فیصلہ ان کے خلاف ہونے جا رہا تھا, تو انہوں نے خود بلاسٹ کروایا اپنے لوگوں کے اوپر, اور جب بعد میں انٹیلیجنس نے انویسٹیگیٹ کیا تو یہ لوگ پکڑے گئے. ان کے لوگ پکڑے گئے, انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے کیا. یعنی کہ خود ہی حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان کے دورے کو بھی گویا کہ سبوتاژ کر رہے تھے کہ وہ ثبوت جو لائیں گے ان کو پہلے ہی بتایا جائے کہ تم خود حملے کرتے ہو ہمارے بندوں پہ. جی بالکل بالکل, میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں. چلیں سیف اللہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین کرام, چونکہ بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے اندر بدامنی کے حوالے سے بھی. ناظرین کرام, آپ نے دیکھ لیا ہوگا ایران کے بارے میں ہم نے شروع میں بھی پروگرام میں حقائق بھی بیان کیے ہیں. اگر اس حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف ہو تو ہم سے وہ شیئر بھی کر سکتا ہے, ہمارے جو آفیشیل اکاؤنٹس میں فالو بھی کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا ایک اور ٹاپک تھا سوڈان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی. اسلامی دنیا بالخصوص عرب ممالک کے خلاف ایک بہت بڑی گیم چل رہی ہے, اور ہدف یہ ہے اس منصوبے کا یا اس گیم کا ہدف یہ ہے کہ اسلامی دنیا جو اس وقت مختلف ملکوں میں تقسیم ہے, یعنی 58 اسلامی ملکوں میں, اسلامی دنیا کو مزید ٹکڑے کیا جائے, مزید انہیں تقسیم کیا جائے. بالخصوص جو مڈل ایسٹ ہے یعنی مشرق وسطیٰ جو ہے, اس کو تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس کے لیے پہلے عرب بہار یعنی 2011 میں تیونس کے اندر عرب بہار کے نام سے ایک احتجاجی مظاہرے شروع کروائے گئے, اور اس سے پہلے جو ہے ملکوں کے اندر جو ہے وہ قرضے یا وہاں پر خائن یا بدیانت لوگوں کو بٹھا کر ان سے ایسے کام کروائے گئے کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ مجبور ہو گئی احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلی. تو ہم نے دیکھا کہ تیونس کو بدامنی کا شکار کروایا گیا, پھر لیبیا کے اندر, مصر کے اندر, لیبیا آج بھی جل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد شام کے اندر 8 سال سے جنگ برپا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا عراق کو تہس نہس کر دیا گیا,
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ یمن کے اندر بھی صورتحال خراب کروائی گئی، اور اب حالات یہ ہیں کہ سوڈان کے اندر جو ہے وہ احتجاج پچھلے 3 ماہ سے جاری ہے۔ صدر عمر البشیر کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، مظاہرین جیت گئے، انہوں نے کہا کہ ہم عمر البشیر کو نہیں مانتے ہیں، انہیں ہٹایا جائے۔ عمر البشیر کو ہٹانے والے فوجی تھے، فوجی جو ملٹری کونسل تھی، انہوں نے عمر البشیر کے اقتدار کا خاتمہ کیا، انہیں عمر البشیر کو 30 سال کے بعد اقتدار سے الگ ہونا پڑا، انہیں معزول کر دیا، اور جس بندے نے یعنی اوز بن اوف جو ملٹری کونسل کے سربراہ تھے، ان کے خلاف مظاہرین نہیں چپ رہے، ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جس بندے نے عمر البشیر کے اقتدار کا خاتمہ کیا تھا اس کو خود مستعفی ہونا پڑا، اور اب خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ عمر البشیر کے جو قریبی ساتھی تھے، جو انٹیلیجنس حکام تھے، جو بڑے بڑے سربراہ تھے فوج کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور ایک نئے بندے کو سربراہ بنایا گیا ہے ملٹری کونسل کا۔ لیکن مظاہرین پھر بھی نہیں مان رہے، مظاہرین کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو فوج ہے یہ عمر البشیر کے ساتھی ہیں، لہٰذا ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ جمہوری جو وہاں کی روایت ہے، نظام ہے، اس کو صحیح طرح سے ویسے کے ویسے بحال کیا جائے۔ فوج نے کہا تھا کہ 2 سال تک جو ہے وہ سسٹم کو بحال کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ سوڈان ویسے کا ویسا ہے، جل رہا ہے، وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں OIC کا تاحال کوئی بڑا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یورپ جس کی رال جو ہے وہ ٹپکتی ہے اسلامی ملکوں کے وسائل کے اوپر، وہ جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں، اور یورپ نے سلامتی کونسل کا دروازہ کھڑکایا، وہاں پر کینیڈا بھی تھا، ہالینڈ بھی تھا، برطانیہ بھی تھا، فرانس اور امریکہ بھی وہاں پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان کی صورتحال سے ہمیں بہت خطرہ ہے۔ اسلامی دنیا خاموش ہے، حالانکہ سوڈان کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر سوڈان کا مطلب ہے کہ سوڈان اگر ہاتھ سے چلا گیا، ہم نے دیکھا 2011 کے اندر سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جنوبی سوڈان کو الگ کیا گیا، اور جنوبی سوڈان وہ علاقہ تھا سوڈان کا جہاں پر تیل 3% یعنی کہ 3/3 جو تیل تھا وہ جنوبی سوڈان کے اندر تھا، اور جنوبی سوڈان کے اندر عیسائیوں کو لا کے بسایا گیا، عیسائیوں نے وہاں پر احتجاجی مظاہرے کروائے، پھر ریفرینڈم ہوا، اور آج کی خبر یہ ہے کہ جو جنوبی سوڈان جہاں پر عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، آج وہاں کے جو بڑے بڑے رہنما تھے وہ ویٹیکن سٹی گئے ہیں، پوپ فرانسس سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، پوپ فرانسس نے ان کی قدم بوسی کی ہے، ان کے پاؤں کو چھوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عیسائی دنیا مسلمانوں کو توڑ رہی ہے، مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہے، اور مسلمان خاموش ہیں۔ سوڈان اگر ہاتھ سے چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا ہدف، اگلا ٹارگٹ سعودی عرب ہو سکتا ہے، اگلا ہدف خلیجی ممالک ہو سکتے ہیں۔ جب خلیجی ممالک کا مستقبل خراب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی خراب ہو جائے گا، پاکستان کا مستقبل بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے اسلامی دنیا کو متحد ہونا ہے۔ اگر اسلامی دنیا متحد نہیں ہوئی تو پھر معاملات یوں کے یوں چلتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا ملک، اور پھر مسلمانوں کا ہی خون بہایا جاتا رہے گا۔ سوڈان کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اسپیشل رپورٹ ہے، آپ وہ رپورٹ دیکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے دنیا میرے آگے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ دنیا میرے آگے نام سے ہمارا پیج ہے فیس بک پر، اسے فالو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا میرے آگے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے 24 اردو کا یوٹیوب چینل ہے اسے بھی فالو کر سکتے ہیں تمام ویڈیوز کے لیے، اور ساتھ ساتھ 24 اردو کے آفیشیل پیج کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسلامی ملک سوڈان کے خلاف عالمی طاقتوں کا خوفناک منصوبہ۔ سوڈان بہترین جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے عالم عرب اور بر اعظم افریقہ کا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق سوڈان کی آبادی 3,70,00,000 سے زائد ہے۔ 18,61,484 مربع کلومیٹر پر مشتمل سوڈان رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ سوڈان کی سرحدیں چاڈ، لیبیا، مصر، ایریٹریا، ایتھوپیا اور بحر احمر کے ذریعے سعودی عرب سے ملتی ہیں۔ سوڈان کے موجودہ صدر عمر البشیر نے 1989 میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تھی۔ صدر عمر البشیر کے دور میں جہاں کافی ترقیاتی کام ہوئے، سوڈان میں امن و امان بحال ہوا، وہیں عالمی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں سے سوڈان کو کمزور اور توڑنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، جس کے لیے عیسائی مشینریوں نے سوڈان میں عیسائیت کی تبلیغ کے ذریعے پنجے گاڑنا شروع کیے۔ سوڈان میں عیسائی مشینریوں کی بہتات عالمی طاقتوں کے ذریعے سوڈان کے تیل سے مالا مال خطے میں امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی خفیہ کارروائیوں کی وجہ سے ملک میں خانہ جنگی ماحول بڑھنا شروع ہوا۔ عیسائی مشینریوں اور عالمی طاقتوں کی کئی سالہ محنت کا نتیجہ 2011 میں نکلا، جب اقوام متحدہ سمیت امریکہ، یورپ
اور عالمی طاقتوں نے سوڈان پر پریشر ڈالا کہ وہ ملک میں ریفرنڈم کرائے تاکہ سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یوں 3/4 تیل کی پیداوار کا حامل جنوبی سوڈان خرطوم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ جنوبی سوڈان کی علیحدگی کے بعد ملک میں انتشار، بدامنی، غربت اور بے روزگاری کو بڑھا دیا گیا۔ IMF کے قرضوں تلے سوڈان کی معیشت کو ڈبویا گیا۔ چین، فرانس، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ملکوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے یہاں پنجے گاڑنے شروع کیے تاکہ سوڈان کو بدامنی سے دوچار کر کے تقسیم کیا جائے اور پھر یہاں سے بحر احمر پر استعماری چوکی بنائی جائے اور سعودی عرب کو کاؤنٹر کیا جائے۔ سوڈان میں حالیہ احتجاجی مظاہروں کا سبب اگرچہ تیونس میں شروع ہونے والی عرب کی طرح غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہی ہے، لیکن در حقیقت پس پردہ وہی منصوبہ ہے جس کے ذریعے شام، لیبیا، یمن، تیونس اور الجزائر کو تباہ و برباد کیا گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت OIC میں شامل دیگر اسلامی ممالک کو سوڈان کی موجودہ صورتحال پر مل بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے۔ بالخصوص صدر عمر البشیر کو مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ملک کی صورتحال کو بہتر کرنا چاہیے۔ اگر مظاہرین اور عمر البشیر میں یوں ہی رکاوٹیں حائل رہیں تو خدشہ ہے کہ سوڈان بھی شام، لیبیا اور عراق کی طرح بدامنی اور خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے، جس سے سب سے زیادہ متاثر حرمین شریفین ہوں گے۔